अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा चैलेंज तो एक सैलाब की सूरत हाल है और इसकी वजह से अब जो आज की खबरें हैं वो ये हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में बीमारियाँ सामने आने लगी हैं। एक और भी चैलेंज है इस वक्त मुल्क को दरपेश और वो है खैबर पख्तूनख्वा और जो जमशुदा कबायली अजला हैं उनमें दहशत गर्दी का एक बार फिर से सर उठाना। कल की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक दिन में स्वात, कोहाट और कुरम के इलाके में दहशत गर्दी के 3 मुख्तलिफ वाक़यात करीबन एक ही वक्त में पेश आए हैं। स्वात में एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब का धमाका हुआ जिसमें 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद हुए, जिनमें 3 की लाशें आज सुबह खबर आई कि वो मिली हैं और मज़ीद 4 ज़ख्मियों के हवाले से भी इतलात इस किस्म की आती रहीं। जाँ बहक होने वालों में अमन कमेटी के एक रुकन इदरीस खान साहब शामिल हैं और इस हमले के हवाले से टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है और साथ ही ये भी बताया कि इदरीस खान तकरीबन 13 बरस से उनकी हिट लिस्ट पर मौजूद थे। इदरीस खान साहब के हवाले से ये आपको हम बता दें कि 2007 में स्वात के वसी इलाके पर जब तालिबान का कब्ज़ा था तो उनके खिलाफ मुज़ाहमत को मुतहर्रिक करने में उनका काफ़ी किरदार रहा। वो माजी में भी मुतअद्दिद उनके ऊपर अटैक्स इस तरह के किए गए थे जिनमें वो पहले महफूज रहे और अब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें वो जाँ बहक हुए। इस वाक़े से पहले कोहाट में एक थाने में दस्ती बम हमला हुआ जिसमें SHO, 4 कांस्टेबल समेत 7 अफराद ज़ख्मी भी हुए और आज पुलिस ने इस हवाले से बयान जारी किया। उन्होंने कहा कई रोज़ से धमकियाँ मिल रही थी उनको। गुज़श्ता रोज़ कुरम के इलाके में सरहद पार से फायरिंग की गई। ये भी एक और वाक़या है जिसके नतीजे में फोर्सेस के 3 जवान शहीद हुए। ये वाक़या है जिसकी में सरहद पार से ये कार्रवाई की गई है और पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने की मज़म्मत की है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अफ़गान हुकूमत ये कह रही थी कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान में इस किस्म के किसी वाक़े, लेकिन अब ये वाक़या पेश आया। इस पर पाकिस्तान ने अपना एहतजाज रजिस्टर करवाया है। ज़िला खैबर के इलाके में भी FC की चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग की खबर आज सामने आई है। ये सिर्फ 1-2 दिन की कहानी है, लेकिन ये मामला हमने पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस किया। अगस्त में ख़ास तौर पर इसके ऊपर बात होना शुरू हुई। स्वात में जब तालिबान के नज़र आने की विजुअल्स सामने आए सोशल मीडिया पर भी, तो वहाँ के अवाम ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया था और अब के खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में ये मामला जो है वो बाकायदा तौर पे उठाए गए। बताया गया कि इन हसास इलाकों में टारगेट किलिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं, अगवा बराए तावान भत्ता वसूल किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत का कोई ख़ास रिएक्शन नहीं था। अपोजिशन ने बहुत तनकीद की हुकूमत के ऊपर, लेकिन ख़ास तौर पे मेंशन करना ज़रूरी है कि दीर, स्वात और बाजौड़ समेत मुतासिरा इलाकों के जो अवाम हैं वो काफ़ी दिन से मुसलसल एहतजाज करके अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि उसका कोई असर नहीं हो रहा। हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ अर्सा पहले तो बात हो रही थी TTP से मुज़ाकरात की, तो क्या वजह पेश आई है कि ये कार्रवाइयाँ उन्होंने शुरू कर दी। दूसरी बात ये कि काबुल की जो तालिबान हुकूमत है वो अपनी सरजमीन क्यों इस्तेमाल होने दे रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इन दोनों चीज़ों को से लिंक्ड एक और मामला है जो फैटिफ के हवाले से आप लोग जानते हैं। एक टीम पाकिस्तान आई थी एशिया पैसिफिक की और उन्होंने पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं उनका जायज़ा लिया और फिर कहा कि ये नाकाफ़ी हैं। तकरीबन 11 में से 10 पॉइंट्स के हवाले से उन्होंने कहा कि ये गैर मौसर है पाकिस्तान में, जबकि इससे पहले आप लोग जानते हैं कि फैटिफ का जो इजलास और टेक्निकल जो पॉइंट्स थे उसमें 40 में से 38 निकात के ऊपर पाकिस्तान को मौसर पाया गया था। तो हम ये जानने की ख़ास तौर पे ये भी कोशिश करेंगे कि क्या ये जो दौरा हुआ इस टीम का, इसकी फाइंडिंग से जो अगले माह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो इफ़ेक्ट तो नहीं होगी। इस पे बात करने के लिए हमने दोनों बड़ी ख़ास शख्सियात को दावत दी है। ताहिर खान साहब और फिरदौस साहब, आप दोनों माहिरीन हैं अफ़गान उमूर के। इस प्रोग्राम में हमारे साथ बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब भी शामिल होंगे आगे जाके, वो तर्जुमानी करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, और डॉन के नुमाइंदे ताहिर शिरानी साहब से भी हम फैटिफ के हवाले से जो टीम यहाँ पर आई उस पर बात करेंगे। आगाज़ में आप दोनों को वेलकम कहते हुए ताहिर खान साहब आपसे करना चाहूँगी, हमने इस मौजू पे पिछली बार इफ्तिखार फिरदौस साहब से जब बात की, आपसे भी जब बात होती रही, तो उस वक्त मुज़ाकरात चल रहे थे TTP के साथ। अब ऐसा क्या हुआ है कि ये एक ही दिन में ये 3 वाक़यात पेश आना और उनकी तरफ से जिम्मेदारी भी एक वाक़े की कबूल करना, क्या बदला है इस वक्त में ताहिर साहब? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में सबसे बड़ी जो वजूहात में है कि क्यों पेशरफ नहीं हो रही, तो बदएतमादी है और दोनों फरीकैन की जानिब से रियासत पाकिस्तान और TTP का मेरी नज़र में कुछ ठोस चीज़ों पे ना वो मुत्तफ़िक होते हैं, ना मामलात को आगे बढ़ाते हैं। बावजूद इसके कि जून में जब ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फायरबंदी हुई थी, वो भी अमली तौर पे वो भी ख़त्म हो गई। पहले हम उसको बड़ी पेशरफ्त करार देते थे और उसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ी पेशरफ्त थी,
لیکن اس کے بعد پھر معاملات بڑے پیچیدہ ہو گئے ہیں، آپ نے ذکر بھی کیا. تو مسئلہ اب یہ ہے کہ شاید ٹی ٹی پی کا جو خیال تھا کہ معاملات آگے بڑھ جائیں گے، یا جو ریاستی لوگ جاتے تھے، سیکیورٹی آفیشل جاتے تھے، یا بعد میں وہ جرگے کو بیچتے تھے، تو میرے خیال میں وہ دونوں سائڈ سے جو ان کے شرائط تھے ان پہ کوئی زیادہ یہاں سے ریسپانس نہیں گیا، جو ان کے جرگے کے یا ریاستی اداروں کے نمائندوں کے جو ان سے کوئی مطالبات و شرائط تھے، دونوں جانب سے زیادہ اس کو مثبت رد عمل نہیں ہوا، مثبت جواب نہیں ملا. تو میری نظر میں بد اعتمادی بڑھ گئی ہے. اور اب مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے میری نظر میں، ایک تو یہ والا تشدد میں گو کہ ایک فارمل اناؤنسمنٹ اعلان نہیں ہوا جنگ بندی کا، لیکن جب آپ نے ذکر کیا حملوں کا، اور کل کا حملہ کرم میں جو ہوا ہے وہ بڑا حملہ ہے. سوات میں بم دھماکہ، پہلے تو چلو فائرنگ کے انسیڈنٹ ہوتے رہے، ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی، لیکن اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا تھا جو کل ہوا ہے، اور طالبان نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے، طالبان نے کرم کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے. ایک تو یہ والا ایشو. دوسری بات یہ ہے کہ افغان حکومت کا، طالبان اسلامی امارت کا بھی اب میری نظر میں ان کے لیے بھی کچھ مشکلات ہوں گے. ان کی زیادہ توجہ، فوکس جو ہے اب اپنے معاملات میں، کیونکہ ڈرون حملے کے بعد 31 جولائی کے جس میں ایمن الظواہری کی ہلاکت کی بات ہوئی ہے امریکی صدر کی جانب سے، تو پھر پاکستان پہ ڈائریکٹلی چارج کیا، افغان طالبان کے وزیر دفاع نے چارج کیا پاکستان کو کہ پاکستان نے اس میں ساتھ دیا ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے. پھر 18 اگست کو قندھار میں افغان طالبان کا ایک علماء کی میٹنگ، اور اس میں بھی پاکستان کا نام تو نہیں لیا تھا، لیکن ایک پڑوسی ملک نے اس میں مدد کی ہے. تو پاکستان کی طرف اشارہ ہوتا ہے جب اس طرح پڑوسی ملک کا تو بد اعتمادی پاکستان اور طالبان حکومت کی بھی ہو گئی ہے. اور میری نظر میں اب اس بد اعتمادی کے ماحول میں اور یہ جو حملے شروع ہوئے ہیں، تو میری نظر میں پیچیدگیاں پاکستان کے لیے بڑھے گی. اب دیکھنا ہے کہ ریاست پاکستان، ریاستی ادارے، جرگہ جو پشتون مشترکہ جرگہ کہا جاتا تھا، وہ کیا کہتی ہے، وہ معاملات کو کنٹرول کرتی ہے، مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ مرحلہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. اب یہ ان پہ منحصر ہے کہ کس طریقے سے یہ تشدد کا راستہ روک. لیکن میرا نہیں خیال کہ جو واقعات شروع ہوئے ہیں یہ اس میں کمی آئے گی، میرا نہیں خیال. طاہر صاحب، جو آپ طالبان حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں چاہوں گی اس کے اوپر ہم مزید آپ سے بھی بات کریں گے. پاکستان کا ایک پوائنٹ آف ویو ایمن الظواہری کے اٹیک کے حوالے سے موجود ہے. افتخار صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ سمجھا جائے کہ غیر اعلانی طور پہ یہ سیز فائر ٹی ٹی پی نے ختم کر دیا، بتایا نہیں گیا ہے، اور یہ انہوں نے کاروائیاں شروع کر دی ہیں، اور پھر کس بات کے اوپر ڈیڈ لاک رہا آپ کے اوور آل خیال میں؟ وٹ وینٹ رانگ یہاں پہ اب جب ہم بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو طاہر خان صاحب نے جو ہے وہ بتا دیا، لیکن کچھ پوائنٹس جو ہے وہ ضروری ہیں جن کو سمجھنا ان دا اوور آل سیناریو جس میں پیس ٹاکس جو ہے ہو رہے تھے. افغانستان کی حکومت، کیونکہ جب بھی ہم افغان طالبان کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو ایز اے ہولسٹک اینٹی لیتے ہیں کہ یہ ایک اینٹی ہے، لیکن اس پر بھی جو ہے وہ فشرز موجود ہیں آپس میں، جس میں جو ہے دو گروپس جو ہے وہ پرومیننٹ جو ہے وہ نظر آتے ہیں. ایک ان میں حقانیز کا گروپ ہے، دوسرا جو ہے ان میں کندہاری جو گروپ ہے ان کے ذکر جو ہے وہ آتا ہے. جو کرٹیسزم ہم نے پاکستانی اسٹیٹ کے بارے حوالے سے سنی یا ڈرون سٹرائک کے حوالے سے جو ہے وہ سنی، جس طرح طاہر صاحب نے بتایا، وہ بیسیکلی کندہاری سائڈ سے جو ہے اس پہ کرٹیسزم ہو رہی ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو سالسین تھے اور امن معاہدے کے ضامن تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ، وہ بیسیکلی جو ان کے انٹیریئر منسٹر تھے سراج الدین حقانی، وہ اس ساری بات کے جو ضامن تھے. اس کے درمیان میں دو واقعات ہوئے، ایک ایمن الظواہری کی ہلاکت ڈرون میں، دوسرا جو ٹی ٹی پی کے اپنے ایک چیپٹر کے امیر عمر خالد خراسانی، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ اٹیک ہوا. تو جو وہ بد اعتمادی کی فضا کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، یہ صرف اس پر نہیں کہ بد اعتمادی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے، بلکہ ٹی ٹی پی بھی ایک کانگلومریٹ ہے، یعنی ایک مشترکہ جو ہے جماعتوں کی ایک قوت ہے، اور وہ تقریباً 17 جو ہے وہ جماعتیں آپس میں جو ہے جو مل کے آئی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے جو مکس میسیجز جب آتے ہیں ان ٹرمز آف رسپانسبلٹی کلیمز بھی، اس میں بھی جو ہے وہ ڈفرینسز جو ہے وہ موجود ہیں، جو کلیئرلی جو ہے اس بات کی ضامن ہے کہ بہت سارے شاید گروپس جو اس کے اندر جو موجود ہیں وہ اس سیز فائر سے جو ہے وہ ناخوش ہیں. لیکن بات کہاں پر خراب ہوئی، وہ آپ کا جو مین سوال تھا، میرے خیال میں اس میں بھی دو چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں. ایک یہ ہے کہ جو مذاکراتی ٹیم جو مذاکرات کر رہی تھی پاکستان کی طرف سے، اور جو افغانستان کی طرف سے جو لوگ اس کے ضامن تھے،
उन दोनों को जो है वो लेंगे। अफगानिस्तान वाले तो मिल रहे नहीं है इस टाइम पर बात आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी मुज़ाकराती टीम में जो है वो चेंजेस जो है वो की गई हैं। ठीक है। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि टीटीपी की तरफ से एक स्टेटमेंट जो है वो आई कि उनके जो अमीर हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, वो जो है तकरीबन 2 महीने तक किसी से जो है वो नहीं मिल सकते। उनको खुद जो है वो थ्रेट्स हैं। अच्छा। इस लिहाज से उनसे भी जो है जो लोग एक्चुअली बात करने वाले हैं उनके दरमियान में जो है वो राब्ता जो है वो नामुमकिन रहा है। तो किसी लेवल के ऊपर अब ये समझा जाए कि बात नहीं हो रही है, तो आई कैन विद ग्रेट क्रेडिबिलिटी आई कैन टेल यू किसी सतह पर इस टाइम पर जो है वो बात आगे जो है वो नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अटैक्स वो दोबारा शुरू हुए हैं। हालांकि बाकायदा तौर पर कोई ऐलान सामने नहीं आया कि सीज़ फायर जो है वो ख़त्म हो चुका है, और उन अटैक्स को उन्होंने एक नया नाम दे दिया कि ये जो है दिफाई हमले हैं। लेकिन ताहिर साहब ने जो कल कुरम की तरफ जो है वो इशारा किया, जो बॉर्डर पोस्ट पर 3 जवान जो शहीद हुए, मेरे ख्याल में वो एक बड़े प्रॉब्लम की तरफ जो है निशानदेही करते हैं, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम जो है वो कलअदम तहरीक तालिबान ने जो है वो ली है। लेकिन आज उस पर जो स्टेटमेंट आया है वो अफ़गानिस्तान के डेप्यूटी तर्जुमान जो हैं उनकी तरफ से आया, जिसमें ये कहा गया कि ये बेसिकली बॉर्डर का जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लैंड डिस्प्यूट है, जब हम बात करने के लिए आगे गए तो हमारे ऊपर जो है फायर खोल लिया गया, जिस पर हमने जवाबी कार्रवाई उन्होंने भी हाथ उठा दिए। यानी सो ये एक इस टाइम पर एक खिचड़ी जो है वो पक चुकी है, और अब इसमें इतने एलिमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो पब्लिक है। और हमने देखा कि दीर के अंदर, खैबर एजेंसी के अंदर लोग जो है वो बाहर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमें जो है वो मंजूर नहीं। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कि, और ये जो आवाम है उनकी हम भी सुन रहे हैं बात, और कंसर्न का वो ख़ास तौर पे स्वात के आवाम बहुत वोकल रहते हैं और हमेशा से उनकी रेजिस्टेंस की भी मिसालें हैं। उनको किस किस्म की इनसिक्योरिटीज़ हैं जब वो अपने सामने देखते हैं? आज खबरें ये भी रिपोर्ट हुई कि बहुत से लोग नकल मकानी भी कर रहे हैं इन इलाकों से। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं आज जो स्वात और कबायली अजला में दहशत गर्दी एक बार फिर से सर उठाने लगी है, और शिकायत हैं बड़े पैमाने पर, न सिर्फ वहाँ के अवाम को बल्कि ये मामला खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में भी बहुत भरपूर तरीके से रेस किया गया है। ताहिर खान साहब, ब्रेक से पहले जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे, उन्होंने निशानदेही की है कि खुद अफगानिस्तान के अंदर किस किस्म के 2 ग्रुपिंग है, और उसका भी एक असर पड़ा है इन मुज़ाकरात के सिलसिले के हवाले से, क्योंकि हकानी नेटवर्क की जो साइड है उनकी तरफ से थोड़ा एक स्टेप बैक किया गया उनके अपने रीजंस की वजह से। लेकिन यहाँ पर हम एक और चीज़ भी देख रहे थे जो आप सबसे बात होती रही इन मुज़ाकराती अमल में, कि डिमांड्स भी तकरीबन नाकाबिले अमल ही नज़र आती थी जो टीटीपी की तरफ से सामने रखी गई थी। हमने इतना सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर लिया कि इतनी बड़ी तादाद में हथियार उठाए हुए लोग हमारे इन इलाकों में घूमने लगे? ये इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो लोगों की बात की है, अगर मैं सबसे पहले उसी पे चला जाऊं तो तशवीश तो पैदा हुई है कि कुछ इलाकों में तालिबान वहाँ पर मौजूद है, लेकिन एक हमारी बदकिस्मती ये है कि क्लैरिटी नहीं होती चीज़ों की कि स्वात में तालिबान कैसे वापस आ गए हैं। ये तो ठीक कहा इफ्तिखार ने कि ये अभी जो बात हो रही थी आपसे उनकी, कि वापसी तो मुज़ाकरात का हिस्सा है, वापसी का जो नुक्ता है, लेकिन वापसी कैसे हो, क्योंकि टीटीपी का ये ख्याल है कि चूँकि माजी में जब उनका कंट्रोल होता था तो काफ़ी सारे लोग उनके हाथों पर शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, ट्राइबल एल्डर्स मारे गए हैं, सहाफ़ी काफ़ी सारे, कुछ के उन्होंने क्लेम किया था, कुछ का नहीं किया होगा, लेकिन उनको एक इंतकाम का वो एक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हर जगह पे, लेकिन पश्तून सोसाइटी में एक इंतकाम का तो है कि जब आपको मौका मिलता है तो आप तो कोशिश तो करेंगे। तो उनका ये ख्याल है कि मुसल्ला जाते हैं वापस, तो वो अभी उनके साथ मुसल्ला जब जाएंगे तो इसका मतलब है कि मैं वापस चला जाता हूँ ना पुरानी हालत पे, तो वो तो कोई कबूल नहीं करेगा। और आपने लोगों ने ये भी ठीक कहा, जो रद्द-ए-अमल आया है जब स्वात में तालिबान आ गए हैं, आप लोगों ने स्वात में रद्द-ए-अमल का जिक्र किया, लेकिन जो बाड़ा है खैबर ज़िले का, उसमें जो मुज़ाहरा हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ के मकामी सहाफ़ियों का कहना है कि इतना बड़ा मुज़ाहरा माजी में कभी खैबर ज़िले में या फिर माजी के खैबर एजेंसी में नहीं हुआ। तो ये लोगों का जो मूड है, ये एक मैसेज भी है, टीटीपी के लिए भी है और अपने लोगों के लिए भी है कि लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। स्वात का जो मामला था, मैंने एक बड़े ज़िम्मेदार बंदे से इस्लामाबाद में सुना, सिविलियन बंदे से, जो कि बहुत अहम ज़िम्मेदार बंदा है,
کہ یہ ایک مطلب ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو شمالی وزیرستان سے ان کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ سبات میں، لیکن ان کے بقول کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے وہاں پہ، ان کے پاس اسلحہ جو تھا، کیونکہ وہاں پہ جو ان کی موجودگی تھی وہ جس طریقے سے انہوں نے ایک آرمی آفیسر کو اور ایک پولیس آفیسر کو گرفتار کیا، پھر ان کی ویڈیو بنائی انہی کے موبائل سے، پھر ان کو وائرل کیا، تو یہ ایک بڑا مسئلہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ تو لہٰذا کچھ چیزوں کی کلیئرٹی نہیں ہے، ان کی وہ ہونی چاہیے۔ ایک بات اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ جو اسلامی امارت کا یا افغان حکومت کا جو اس میں ایک رول کردار ہے، یہ جو سوال ہے یہ سوچ تو یہاں پہ ہوتی ہے، رپورٹس بھی آتے ہیں، افتخار نے بھی بات کی ہے کہ وہاں پر دو گروپ ہے، یعنی ان کے بقول کندہار کا اور پھر حقانیوں کا، یہ تو اس پہ تو اکثر ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ لیکن یہ سوال جب میں نے سراج الدین حقانی سے پوچھا جولائی میں، جب میں ان سے ملا کابل میں، تو ان کا یہ موقف تھا کہ جب طالبان کی حکومت بنی تو وہاں پر ایک سوچ تھی تمام اسلامی امارت کی، افغان لیڈرشپ کی، طالبان لیڈرشپ کی، کہ چونکہ جنگ ختم ہوئی ہے افغانستان میں جنگ ختم ہوئی ہے، تو ایک کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستان میں بھی تشدد کا خاتمہ ہو اور جنگ کا خاتمہ ہو۔ تو ان کا یہ جواب تھا کہ یہ پورے اسلامی امارت کا ان کا ایک تھا، صرف ان کا پرسنل نہیں تھا، بلکہ جو میں نے وہاں کچھ اور لوگوں سے سنا کہ سراج الدین حقانی پہ تھوڑی سی تنقید بھی اندر کے اس میں، ان تنقید ٹائپ کے لوگ خوش نہیں تھے کہ آپ نے کیوں اپنے سر پہ دوسروں کو معاملہ لے لیا ہے، دوسروں کا، کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، سب کی ذمہ داری لے گی۔ لیکن وہاں پر طالبان کے درمیان ایک سوچ ہے حکومت کی، نہ صرف پاکستان بلکہ میں نے وہاں پر افغان آفیشل سے سنا کہ چین کو بھی انہوں نے مشورہ دیا تھا، ازبکستان کو بھی دیا تھا کہ آپ بھی اپنے جو مسلح گروپ سے ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ چین نے بھی انکار کیا، ازبکستان نے بھی کہا کہ ہم بھی نہیں کریں گے، لیکن پاکستان پھر، کیونکہ پاکستان کی صورتحال نہ ازبکستان کی طرح ہے، یہاں تو ظاہر بات ہے پارلیمنٹ ہے، ایک نظام ہے، تنقید ہوتی ہے، ہم ابھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ایسا میرا نہیں خیال کہ چین میں یا ازبکستان میں کوئی کرے گا اس طرح ٹی وی پہ ڈیبیٹ، تو اس لحاظ سے لہٰذا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اور ویسے بھی یہ ذمہ داری افغان حکومت کی یا سراج الدین حقانی کی نہیں بنتی، یہ ذمہ داری ہماری اپنی ہے، کیونکہ مسئلہ ٹی ٹی پی کا تو ہمارا اپنا ہے نا، ان کا تو نہیں ہے، تو لہٰذا ہم ہی نے ان کا وہ نکالنا ہے، ان سے توقع کرنا کہ وہ دباؤ ڈالیں گے۔ میں نے تو پہلے کئی مرتبہ کے پروگرام میں کہا ہے، بالکل طاہر صاحب جو بات آپ کہتے ہیں، کیونکہ آپ فرسٹ ہینڈ جو افغان حکومت ہے طالبان کی، ان سے بھی روابط کے حوالے سے یہ ساری بات کریں تو یقینی طور پہ ویٹیج آپ دونوں کی بات کے اندر، میں بیرسٹر سیف صاحب کیونکہ اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، پروڈیوسر صاحب اگر ہم بریک لے لیں تاکہ وہ تفصیلی طور پہ بیرسٹر بات کر سکیں، ایک بریک کی طرف چلے جائیں اور واپس آئیں گے تو پھر ہم بیرسٹر صاحب سے تفصیلی طور پہ اسی ایشو کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت کا کیا موقف ہے آفیشلی جانتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا اور ضم شدہ جو اضلاع ہیں وہاں پر دہشت گردی کے واقعات نے حیران کر دیا ہے سب کو، صرف 2 دن کے اندر یہ جو واقعات پیش آئے ہیں وہ بہت ہی حیران کن ہیں۔ اب بیرسٹر محمد علی سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اب ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ یہ جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں ابھی تک کے جو بات چیت ہوئی ہے اس کے مطابق لگتا یہ ہے کہ معاملات ایسکیلیٹ کر چکے ہیں ان علاقوں میں۔ آپ اس ڈیلیگیشن کا بھی پارٹ تھے اطلاعات کے مطابق جس نے یہ جو ٹی ٹی پی کی بات چیت ہو رہی تھی اور جنہوں نے افغانستان وزٹ بھی کیا تھا اس کی بات چیت کے سلسلے میں، آپ کچھ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ اب کوئی، کیونکہ ڈیلیگیشن میں چینجز بھی ہوئے ہیں، حالات بھی بہت بدل چکے ہیں جو بھی ہماری بات چیت ہوئی اس کے مطابق، تو کوئی ابھی بھی کانٹیکٹ ہے ٹی ٹی پی سے کسی بھی طور پہ گورنمنٹ کا یا اس ڈیلیگیشن کا، اور یہ جو حالات ہیں کس طرف جا رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو پیراڈائم ہے اس گفتگو کا وہ ذرا کلیئر ہو جائے۔ میں اس مذاکرات میں یقیناً شریک ہوں، اور میں نے جو مذاکرات کے دو ادوار ہوئے ہیں ان کو میں نے لیڈ کیا ہے، لیکن میں اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں شریک ہوا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت چونکہ صوبے کی حکومت ہے، ان مذاکرات میں وہ براہ راست فریق کے طور پہ انوالو نہیں ہے۔ یہ مذاکرات ریاست پاکستان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، اداروں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، وفاقی حکومت کو کا مینڈیٹ ہے اور وفاقی حکومت نے اس کی سینکشن دی ہے، تو میں اس میں شریک ہوں۔ جو ہماری بات چیت ہوئی ہے وہ تقریباً 2 ادوار ہو چکے ہیں۔
ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات کا سلسلہ تو ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ تحریک طالبان کی طرف سے مذاکرات کے سلسلے کے ختم ہونے کے حوالے سے ہمیں بھی کچھ نہیں کوئی انٹیمیشن آئی اور نہ ہماری طرف سے کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے۔ البتہ ان کے ساتھ جو ہمارا سیز فائر کا ایگریمنٹ تھا اور یہ طے تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کریں گے، اور اس میں یقیناً پیچیدگی پیدا ہوئی ہے۔ حالیہ دنوں میں جو 2-3 واقعات ہوئے ہیں، اس نے اس کو تھوڑا سا جو ہے ایک قسم کا مشکوک کر دیا ہے کہ ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری سیز فائر ہے۔ لیکن جب یہ سیز فائر ایگریمنٹ ہو رہا تھا جون میں ان کے ساتھ، اور یہ آفر بھی انہی کی طرف سے تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ تا حکم ثانی ہم سیز فائر کرتے ہیں، لیکن اگر اس دوران ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی بھی ہے تو اس کا جو جواب ہے وہ دینے کا حق دوسرے فریق کو ہوگا۔ تو اب اگر ٹی ٹی پی کی طرف سے پاکستان کی سرزمین پر کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، چاہے وہ صوبائی ہیں، چاہے وہ وفاق کے ہیں، آرمی ہے، وہ ان کے خلاف ڈیفینیٹلی کارروائی کرے گی اور کر بھی رہی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ جہاں تک تعلق ہے مذاکرات، ایک چیز پوچھ لوں بیرسٹر صاحب، یہ جو اگر سیز فائر اب جو آپ بات کریں اس سے لگتا ہے کہ غیر اعلانی طور پہ ایک چیز طے تھی لیکن انہوں نے اس سے وعدہ خلافی کرتے ہوئے سیز فائر کو ختم کیا ہے، تو اس کے بعد بھی پھر مذاکرات کی آپ سمجھتے ہیں کہ موجود ہے کوئی نہ کوئی گنجائش؟ دیکھیں، اب سب بات یہ ہے نا کہ مذاکرات کا اسپیکٹرم جو ہوتا ہے وہ براڈ ہوتا ہے، وہ اس کا کینوس لارج ہوتا ہے، اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کئی معاملات ہوتے ہیں۔ اس میں ایک سیز فائر از ون آف دا انگریڈینٹس یا ون آف دا ایلیمنٹ، اس میں ایک فیکٹر ہے، اس پر یقیناً جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اب پیچیدگی پیدا ہوئی ہے، مشکلات پیدا ہوئی ہیں، جو 2-4 واقعات ہوئے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ ہمارے خلاف کارروائی ہوئی ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ نہیں آپ نے کارروائی کی ہے، لیکن یہ بات چیت جاری ہے۔ اور میں ذاتی حیثیت میں پھر یہ کہ آپ کے سامنے بالکل 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے، کل رات بھی میری بات ہوئی ہے، آج صبح بھی میری بات ہوئی ہے، اور انہی واقعات پر میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں تو یہ پورے پروسیس کو ڈیریل کرنے کے مترادف ہے۔ ان کا اپنا ایک موقف ہے، لیکن اس بات پر ہم وہ تیار ہیں کہ اور ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں دوبارہ تھوڑی سی یہ پرابلم لو ڈاؤن ہو جائے تو ہم پھر اس پر دوبارہ بات پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی شرائط پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ ان کی کوئی قابل عمل شرائط ہیں آپ سمجھتے ہیں بینگ، اور یہ کہتے ہوئے کہ آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں اس میں شامل ہیں بات چیت میں، لیکن کوئی ایسی بات ہے اس کو مانا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں پھر کہوں گا میری کیپیسٹی کو انڈیویجول کیپیسٹی بھی نہ سمجھا جائے، کیونکہ ظاہر ہے ذاتی حیثیت میں میری کیا پوزیشن ہے کہ میں جا کے مذاکرات میں بیٹھ جاؤں۔ مجھے کہا گیا ہے اور مجھے جو ہے اس پورے عمل کا حصہ ہوں میں۔ افغانستان کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے میرا، اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے میرے کچھ تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ جو اس معاملے میں انوالو ہیں، تو مجھے اس کیپیسٹی میں اس مذاکراتی عمل میں شرکت کا کہا گیا تھا، اور میں اس میں ابھی سے شریک نہیں ہوں، اس میں بہت پہلے سے شریک ہوں اور ساری چیزیں میرے سامنے ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب یہ مذاکراتی عمل جاری تھا تو اس کے بعد مجھے خیبر پختونخوا میں ذمہ داری دی گئی ہے، اور خیبر پختونخوا چونکہ صوبہ ہے اور ہم افغانستان کی سرزمین پر مذاکرات کر رہے ہیں اور افغان حکومت اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہے، تو یقیناً یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے، بین الاقوامی نوعیت کا ہے، اس لیے وفاق کا مینڈیٹ جورسڈکشن وفاق کی بنتی ہے، تو وفاقی ادارے ہی اس میں انوالو ہیں۔ دوسری بات یقیناً یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ مشکلات جیسے میں نے کہا ہیں مذاکرات میں جو موجودہ صورتحال ہے اس نے مشکلات پیدا کی ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر میں اس کی انالیسس تجزیہ یہ کرتا ہوں کہ کیا ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا آپشن ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے کہ ہم براہ راست پہ جنگ کریں، تو جنگ تو ہم ویسے بھی کر رہے ہیں، جب حملے وہ کرتے ہیں ہم ان کا تدارک کرتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، اور اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں تو ہم ان کے خلاف جارحانہ جو ان کے اقدامات ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے پھر ہم ملٹری ایکشن کرتے ہیں، فوجی ایکشن کرتے ہیں، پولیس کا ایکشن کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک جنگ تو جاری ہے، وہ تو سائڈ پہ جاری ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوشمندی کا تقاضا یہ ہے، اور جنگوں میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف وائلنس ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف بات چیت کے دروازے بھی کھلے رکھے دی جاتے ہیں، تاکہ اگر کسی بھی نوعیت کی کوئی بات چیت عمل کی طرف لے جا سکے تو اس کو مس نہ کیا جا سکے، اس کو ضائع نہ کیا جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے دروازے ہمیں کھلے رکھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو کارروائی وہ کرتے ہیں اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، ہم بھی ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو بھی مار رہے ہیں، پکڑ بھی رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے دروازے کھلے ہونے چاہیے تاکہ
ہم دونوں آپشن کو استعمال کر سکیں، اور امن کا آپشن ہمیشہ وائبل لانگ ٹرم سسٹینیبل آپشن ہوتا ہے۔ یہ آپ کا اوپینین اس کے اوپر ہے یا آپ نے تجزیہ دیا۔ اب میں چاہوں گی بیرسٹر صاحب، اب آپ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کے طور پہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ سوات مٹا کا جو علاقہ ہے یہ ہوم ٹاؤن ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا، وہاں پر پروٹیسٹ آج سے نہیں ہو رہے، کافی ٹائم سے ہو رہے ہیں۔ اس دن کے پی اسمبلی میں بھی یہ بات ریز کی گئی آپ لوگوں کے سامنے اپوزیشن کی طرف سے کہ بھتہ وصول کیا جا رہا ہے، اغوا برائے تاوان کے کیسز پیش آ رہے ہیں، تو گورنمنٹ اس بارے میں کیا کر رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ خود ذاتی طور پہ اس بات کے حامی ہیں کہ اگر جنگیں بھی ہوں تو بات چیت اور مذاکرات جاری رہتے ہیں، تو آگے کا کوئی پلان ہے اس ایسکلیشن کو دیکھتے ہوئے کم از کم خیبر پختونخوا حکومت کا، کیونکہ آپ بالکل پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان کے، اور یہ جو کل واقعہ پیش آیا بارڈر پار سے پیش آیا ہے، کوئی ایمرجنسی پلان خیبر پختونخوا حکومت نے رکھا ہوا ہے اس بارے میں؟ جی، جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے اس میں کمنٹ یہ کروں گا کہ یقیناً ہمارے بھی نوٹس میں ہے، لوگ شکایتیں بھی کر رہے ہیں، بھتوں کے لیے اغوا برائے تاوان کے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ جو بھی واقعات ہوتے ہیں ہم اس کو بالکل قانون کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق سرکاری ادارے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس پر ایکشن لے رہے ہیں اور کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ہم تو بلکہ لوگوں سے یہ بار بار آفر بھی کر چکے ہیں، ان کو لوگوں کو کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ کو بھتے کی کال آتی ہے تو فوراً رپورٹ بھی درج کروائیں، ایف آئی آر بھی درج کروائیں، تاکہ پولیس کو بھی وہ مل سکے، ایکسس مل سکے کہ وہ اس پر کارروائی کرے۔ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے، اغوا ہوتا ہے، یا جس طرح ملک لیاقت ہمارے پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی تھے، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی بھی تحقیقات جاری ہیں، لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، پولیس ایکٹیولی ان کو پرسو کر رہی ہے۔ تو قانون اور جو طریقہ کار ہے قانونی جرائم کی بےخونی کا، اور وہ تمام ادارے جو اس میں انوالو ہیں وہ ایکٹیولی انوالو ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب محمود خان صاحب پرسنلی ان چیزوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں۔ پولیس کے ساتھ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر آئی جی کے ساتھ اور دیگر اداروں کے سربراہان کے ساتھ یقینی طور پہ وہ کر رہے ہوں گے۔ بیرسٹر صاحب، سوالات لوگوں نے اس وقت اٹھائے تھے جب محمود خان صاحب اسلام آباد میں خان صاحب کی پیشی ہو یا وہاں پر جلسے ہوں، آپ کی گورنمنٹ کے لوگ وہاں پر بہت مصروف نظر آئے تھے، اور یہ احتجاج پچھلے 3-4 دن سے نہیں ہو رہے ہیں، اگست سے ہو رہے ہیں، اور ہم اس کو رپورٹ بھی کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ نے جو اوپینین دیا اور خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بھی جو بات کی اس کے لیے آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ اب افتخار صاحب، ایک بریک پہ جانے سے پہلے آپ کوئکلی اگر ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں، پی ایف کی بات کریں گے۔ جو عوام ہے ذاتی طور پہ ان علاقوں کے، انہوں نے پہلے بھی بہت سفر کیا ہے، تو آپ بتانا چاہیں گے کہ اس وقت ان کو کس قسم کے خدشات پیش آ رہے ہیں؟ دیکھیں، سوات کے اندر کڈنیپنگ تو رینسم ہوئی ہے، بھتے کی کال جو ہے وہ آ رہی ہے، صرف سوات کے اندر نہیں بلکہ پورے خیبر پختونخوا کے اندر یہ ایک ریالٹی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایون جب دہشت گردی عروج پر تھی ان علاقوں کے اندر 2007 سے لے کر 2010 تک، ہم نے اس قسم کی موبلائزیشن دیکھی نہیں کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ایک دفعہ نقل مکانی کر کے جو ہے اپنے علاقے چھوڑ چکے ہیں، میرے خیال میں وہ دوبارہ اس بات کو گوارا نہیں کریں گے۔ اور جو پیس ٹاکس، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیڈرل مینڈیٹ ہے اور اوبویسلی یہ ہے بھی، اس کا الٹیمیٹ ڈیسیجن جو ہے وہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، اور پارلیمنٹ کے جو چوزن نمائندے ہیں وہ لوگوں کے نمائندے ہیں۔ اگر سینٹیمنٹ یہی رہا اور چیزیں اسی طرح بڑھتی رہیں تو میرے خیال میں پھر اس کا فیوچر جو ہے وہ زیادہ برائٹ جو ہے وہ نظر آپ کو نہیں نظر آتا، اور عوام کی حد تک بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ریزسٹنس اور ان کے خدشات ہیں وہ ماضی میں نہیں دیکھے گئے ہیں۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، پھر ہم بات کریں فیٹف کے حوالے سے، جو ٹیم پاکستان وفد جو دورہ کر کے گیا وہ کیوں سیٹسفائیڈ نہیں تھے اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو ملک میں جو دہشت گردی کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں، جو کہ کافی تشویشناک بات ہے اور اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ طاہر خان صاحب، اب یہ جو ایف اے ٹی ایف کا وفد آیا ہے پاکستان، ایشیا پیسیفک کا، جو جائزہ لیتا ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے، ان کی جو فائنڈنگ ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا جو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کی امید ہم لگائے بیٹھے ہیں، اگلے مہینے غالباً یہ ہونا ہے، لیکن انہوں نے اتنا مؤثر نہیں پایا پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو۔ آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے اس کی؟ اس کی وجہ تو بالکل کلیئر ہے کہ ان کے جو ڈیمانڈ ہے، ان کے جو شرائط ہے، ان کی جو پاکستانی حکومت کو جو کچھ ایریاز میں ان کی کمزوریاں ہیں وہ ان کو بتائی بھی ہیں اور توقعات بھی رکھتے ہیں۔ پاکستان کو ایک میرے خیال میں ٹائم بار بار دے رہے ہیں جو گرے لسٹ والا معاملہ ہے، لیکن شاید کہ وہ پاکستان کہہ تو رہا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کیا، کچھ پہ تو مطمئن ہے، لیکن جو کچھ ایریاز ہے میرے خیال میں اس کے ایشوز ہے۔ آج ایک عجیب سی وہ ایک خبر میں نے دیکھی ہے کہ جو جیش محمد کے سربراہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو ٹریس کیا جائے اور ان کے حوالے کیا جائے۔ اب میرا نہیں پتا کہ یہ کس تناظر میں یہ خبر گئی ہے، کیونکہ اس پہ افغان حکومت کی، طالبان حکومت کے ایک بڑے فارمل
ایک ریئیکشن آیا, حالانکہ وہ کوئی سرکاری نہیں تھی لیکن ایک میڈیا میں آ گئی تھی اور وہاں پہ. تو اب دیکھو نا, میں ایک بات کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اسی طرح چیزوں میں ہم جائیں, کلیئرٹی پیدا ہو, اور جو ایک ڈیمانڈ ہوتا ہے, کیونکہ ساری عمر ہمیں چائنا یا ملیشیا یا ترکی سپورٹ نہیں کرے گا FATF میں. اگر ہماری توقع, پاکستان میں یہ بھی ایک ہے کہ سعودی عرب ہمیں سپورٹ کرے گا, فلاں کرے گا, فلاں کرے گا, اب آپ کے سپورٹ کے لیے کوئی نہیں آئے گا. جو ہم سے ڈیمانڈ ہے, کیونکہ پاکستان ایک مشکل میں ہے, کچھ چیزوں پہ بالکل عمل ہوا ہے. مثلا یہ افتخار کو پتہ ہوگا جو تورخم پہ ایک سالوں سے ایک سمگلنگ ہوتی رہی, تو اس میں اب وہ سمگلنگ روکی ہوئی ہے. لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ وہ سمگلنگ FATF کے, یہ بھی ایک نقطہ ہے اس میں. لیکن وہ اگر ہم پریشر سے کیوں روکتے ہیں اس چیز کو, سمگلنگ کے ہم ماضی سے خلاف ہے, تو لہٰذا بجائے اس کے کہ مجھے FATF والے کہے اور مجھ پہ پریشر ڈالے, میں خود کیوں اپنے ملک کا نہ سوچوں. اب ساری عمر تو لوگ ہمارے ریسکیو کے لیے نہیں آئیں گے, تو جو چیزیں ہیں, ہاں ہم سارے کام پریشر پہ ہی کرتے ہیں. ویسے اصلاحات ہوتی ہیں, اس کے لیے دنیا کو ہم پہ پریشر ڈالنا پڑتا ہے اس قسم کی چیزوں کے لیے بھی. طاہر صاحب, ایک پریشر پہ کرتے ہیں, ایک دوسرے ممالک سے توقعات رکھتے ہیں کہ میرے ریسکیو کے لیے چین آئے گا, میرے بچانے کے لیے سعودی عرب آ جائے گا. وہ دور ختم ہو گیا ہے. وہ جب ہم نے افغانستان کی پچھلی طالبان حکومت کو تسلیم کیا تو سعودی عرب نے تسلیم کر دیا. اب سعودی عرب دوسری طرف جا رہے ہیں طالبان کے حوالے سے. تو لہٰذا ہمیں ابھی بھی ہمارے لیے موقع ہے. ایک تو موقع ایک ہونا چاہیے. یہ جو ایک ریاست کے یا ملک کے اندر ہر ایک کی اپنی ایک, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو لہٰذا اگر ہمارا موقف ایک ہو کافی چیزوں میں, تو میرے خیال میں مسائل حل ہو سکتے ہیں. افتخار صاحب, آپ کے کنکلوڈنگ کامنٹس اسی کے اوپر میں چاہوں گی. جیسے ابھی طاہر صاحب نے کہا, ایک تو جیش محمد کے جو سربراہ ہیں ان کے حوالے سے ایک بیان تھا کہ افغانستان ان کو ہمارے حوالے کرے. ان کنفرم سورسز نے کہا کہ یہاں پہ تو ہے ہی نہیں. آج یہ FATF سے بات چیت ہونے سے پہلے ہم نے حافظ سعید صاحب کو سزا بھی ہوئی, تو ہمیں لگا کہ ایک پرو ایکٹیو رول گورنمنٹ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے بھرپور طریقے سے ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے بعد ہم نے تھوڑے لیڈ بیک ہو گئے ہیں, اور یہ جو ابھی ان کی فائنڈنگز ہیں جو بھی وقت یہاں پہ آیا, اس حساب سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر ہو سکتا ہے؟ آئی وش آپ صاحب مجھ سے سوال شروع میں پوچھتی تو میں آپ کو کافی ڈیٹیل میں اس کی رپلائی دیتا, لیکن یہ سوال تو چھوٹا ہے, لیکن اس کا سوال جواب کافی پیچیدہ ہے. کیونکہ ڈارک اکانومیز جو ہوتی ہیں ان کو سسٹم میں لانے کے لیے آپ کو ریفارمز نہیں بلکہ اپنے اکنامک انڈیکیٹرز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. انہوں نے ذکر کیا تورخم کا, تو میں ایک مثال آپ کو تورخم کے جو ٹریڈ یا چمن کے ٹریڈ کے حوالے سے دیتا ہوں. ہمارا جتنا ٹریڈ سینٹرل ایشیا سے ہو کے آتا ہے یا افغانستان سے ہو کے آتا ہے, اس کے جو ٹریڈ انڈیکیٹرز ہیں وہ بیسیکلی آپ جو ہے ایک فیڈرل سسٹم میں کسٹم کے اور FBR کے ذریعے وہ پیسے اکٹھے ہوتے ہیں. اب جو اس سائٹ پر جس نے ٹریڈ کرنا ہے, افغانستان کے اندر بینکنگ سسٹم فعال نہیں ہے. اب اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ یا تو ایلیگل میکینزم اختیار کرنا پڑتا ہے, راؤٹڈ تھرو اے تھرڈ کنٹری, یا آپ کو جو ہے وہ بارٹر ٹریڈ کی طرف جو ہے وہ جانا پڑتا ہے. کیونکہ کافی چیزوں کے لحاظ سے ان ٹرمز آف فائنینشیل اسیسمنٹس میں پریوی میں ہوں, تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پچھلی حکومت نے اپنے ٹینیور کے اینڈ میں جو ہے وہ ٹریڈرز کی میٹنگ جو ہے وہ کال کی تھی, اور اس پیچیدہ مسئلے کا حل بھی نکالا تھا. لیکن اس میں ایک ایڈیشنل پرابلم ہے, کیونکہ آپ ٹریڈ ایگریمنٹس بطور ملک ایک ریکگنائزڈ گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. طالبان کی حکومت از ناٹ اے ریکگنائزڈ گورنمنٹ, اینڈ دیٹ از وائی اٹ بیکمز ایون مور اینڈ مور کمپلیکس. یہ میں نے صرف آپ کو ایک بارڈر کی مثال دی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے جو باقی ریگولیشنز کے نیچے, اس میں ایکسٹارشن کے پیسے, اس میں سسٹم کے اندر بینک فائنینسز کے ایشوز, پرٹیکولرلی بارڈر ایریاز یا وہ ایریاز جو گرے زون میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں, ان کو سسٹم میں لانے کے لیے آپ جو وفد آیا تھا ابھی انہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آئی ایم پریٹی شیور اباؤٹ اٹ, کیونکہ اس سے پہلے اس وفد نے اور اس سے پہلے وفد نے جو آ کے جو جائزہ لیا تھا وہ بہت ڈیٹیل اور بہت باریکیوں میں جاتے ہیں. اینڈ اوبیسلی اگر انہوں نے چیزیں جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ لیگزٹی ہوگی. لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اوبیسلی پاکستان سے ایک ڈو مور کا مطالبہ بھی جو ہے وہ ہمیشہ کیا جو ہے وہ جاتا ہے, اور اوبیسلی FATF کے اپنے پولیٹیکل کانوٹیشنز بھی ضرور موجود ہیں. یہ آپ نے بہت اہم بات کی, کیونکہ جب ہم پہلے ٹیکنیکل پوائنٹس میں 40 میں سے 38 کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم سیٹسفائڈ ہیں, اس سے پچھلا بھی ایک سلسلہ رہا تھا جس میں یہ سوال اور بھی لوگوں نے اٹھایا جو افتخار آپ نے آخر میں بات کی ہے. لیکن اوبیسلی طاہر صاحب نے اور افتخار صاحب نے بات کی ہے, کچھ چیز کے اوپر بہت زیادہ ہمیں دھیان دینا چاہیے تھا. بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب آپ کا, طاہر خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین
گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے، یہ ایک آن گوئنگ قسم کا پروسیس ہے، آنے والے دنوں میں بھی اس کا جائزہ لیتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.